अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 43। वो अपने धड़कते हुए दिल के साथ सर झुकाए खड़ी थी। पूरे हॉल में अंधेरा था, सिर्फ रोशनी दायरों की शक्ल में स्टेज पर अपनी अपनी पेंटिंग्स के पास खड़े उम्मीदवारों के चेहरों पर पड़ रही थी। इर्द गिर्द बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए थे, जो कि बेशतर यहाँ मौजूद उम्मीदवारों के घर वाले, दोस्त, अहबाब और बाकी तमाशबीन थे। स्टेज के बिल्कुल सामने इस फील्ड के माहिर नामवर आर्टिस्ट बैठे हुए थे, जिनके लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि वो इनमें से किसे पहले इनाम से नवाजें और किसे दूसरे से। यहाँ मौजूद उम्मीदवार एक से बढ़कर एक थे। बेतहाशा टैलेंट, रंगों के फन से वाकिफ लोग, रंगों को महारत से जांचने का ज़ौक रखने वाले। यहाँ मौजूद हर पेंटर अपनी पेंटिंग के साथ मौजूद अपने टैलेंट से मुकाबिल को ज़ेर करने की सलाहियत रखता था। वो सब बहुत शार्प थे। हर किसी ने अपना टास्क 1-2 सेकंड के फर्क से मुकम्मल कर लिया था। हालांकि ये एक अच्छा मुश्किल टास्क था, जिसमें से कुछ की पेंटिंग्स नामुकम्मल भी थीं, जबकि ज़्यादातर दिए गए वक्त से 1-2 सेकंड के तवक्कुफ के बाद अपना टास्क पूरा करने में कामयाब रहे थे। अब ये फैसले की घड़ी थी। जजेस सब आपस में जाने क्या सरगोशियां करने में मसरूफ थे, एक दूसरे से मशवरे करने में मसरूफ थे, जिससे वहां मौजूद हर उम्मीदवार इन्हीं के फैसले का मुंतजिर था। ज़ारा ने सर उठाकर अपने बाएं जानिब देखा था। जहां बैठा वो इसे ही देख रहा था। इसके देखने पर वह मुस्कुराया था, जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट, किसी का हौसला बुलंद करने वाली मुस्कुराहट। आंखों में नर्म तासुर लिए वो यूं मुस्कुराया था जैसे कोई बात ही ना हो। उसके अंदाज से इत्मीनान झलकता था। ज़ारा के दिल में भी खुद बहुत इत्मीनान सरायत करने लगा। ज़ारा के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो बेहद कंफ्यूज है। ज़ारा भी नाचार उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई थी। इसके साथ बैठी हानिया तो जाने आंखें बंद किए क्या पढ़ने में मसरूफ थी। वो बहुत तज़्ब-ज़ब का शिकार लग रही थी और हर किसी से बेनियाज आंखें बंद किए अपने बाईं हाथ की उंगलियां क्रॉस की शक्ल में मोड़े ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ा रही थी। इसकी मासूमियत पर ज़ारा को प्यार आया। अरसलान, हैदर साहब ने इसे अपनी तरफ देखने पर इसे रिलैक्स रहने का इशारा किया था, जबकि अरसलान के साथ बैठा एहसन वहां मौजूद हर एक की पेंटिंग पर गौर करने में मसरूफ था। ज़ारा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे जानने की एक अजीब सा डर लग रहा था। वो सबसे पहले अपना टास्क मुकम्मल करने वालों में से थी, लेकिन यहाँ मौजूद एक्स्ट्रा पुरएतमाद उम्मीदवारों को देखकर जाने क्यों इसका अपना एतमाद बार बार डगमगा रहा था। वो बार बार अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। जहन पर एक ख्याल, एक डर, एक खौफ सवार था कि अगर वो हार गई तो। इसे आगे सोचने का उसमें हौसला नहीं था। हर कोई उससे उम्मीद लगाए हुए था और वो अल्लाह से। ओके, हमारे लिए तो ये फैसला करना बेहद मुश्किल है कि आप में से किसको सिलेक्ट करें और किसको ना। माशाल्लाह से आप सब एक से बढ़कर एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में बेहद टैलेंटेड लोग हैं। वहाँ मौजूद जजेस में से एक ने निहायत नर्म लहजे में इन सब को देखते हुए फख्र से कहा, लेकिन फैसला तो करना ही था और आप में से किसी बहुत बेहतरीन को आगे लेकर आना था। इसलिए आप लोगों को दिए गए वक्त के हिसाब से आज की पोजीशंस अनाउंस होंगी। आर यू रेडी फॉर दिस? वहाँ मौजूद एक नफीसी खतून ने, जो कि दिखने में काफ़ी मॉडर्न मालूम होती थी, हल्के फुल्के लहजे में कहा, जिस पर सभी उम्मीदवारों ने पुरतमादी से इस बात में सर हिलाए थे। ज़ारा को लग रहा था कि वो अभी गिर जाएगी। जाने क्यों उसे अपनी टांगों पर खड़े रहना मुश्किल लगा। ओके, द फर्स्ट प्राइज गोज टू। इन सब के पुरजोशी से सर हिलाने पर वहां मौजूद एक जज अपनी जगह से खड़े हुए थे और इन सब की तरफ देखकर अपने हाथ में मौजूद कार्ड से पहली पोजीशन लेने वाले का नाम लेने लगे। इर्द गिर्द मौजूद कैमरामैन हर मंजर को बड़ी महारत से अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। ज़ारा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। हदीद स्पॉट से चेहरे से बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। उसे इस कंपटीशन में 0% भी दिलचस्पी नहीं थी। वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ज़ारा के लिए कर रहा था, उसकी शख्सियत को पुरएतमाद बनाने के लिए कर रहा था, जबकि ज़ारा की इस सलाहियत को वो दिल से मानता था। फर्स्ट प्राइज गोज टू फहीम अली। जज के नाम पुकारने की देर थी कि पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। कैमरामैन तेजी से फर्स्ट आने वाले उम्मीदवार की जानिब बढ़ा और उसके खुशी से मुस्कुराते हुए चेहरे को कैमरे की आंख में कैद किया। एंड ज़ारा हदीद मुस्तफ़ा। वो सर झुकाए अपना दिल छोड़ चुकी थी। अपनी आंखों को जोर से बंद किए अपने आंसू अंदर उतार रही थी। उसे लगा था कि वो नाकाम हो गई है, मगर ये तो उसका नाम था। ज़ारा ने बेयकीनी से अपना नाम सुनते ही अपनी
दबदबाई आंखों से सामने मौजूद जजेस की तरफ देखा। हानिया तो खुशी से अपनी जगह से उठी थी और तालियों के साथ साथ सीटी बजाते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। हदीद, अरसलान, एहसन, हैदर साहब सब अपनी अपनी जगह से खड़े होकर इसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे, जो कि अभी तक बेयकीनी से अपने सामने मौजूद शख्स को देख रही थी जिसने इसका नाम पुकारा था। इस बार 2 फर्स्ट पोजीशंस डिक्लेयर हुई हैं प्यारी लड़की। ज़ारा के देखने में हैरत वाज़िया थी। वहाँ मौजूद मैम ने इसके बेयकीनी से देखने पर मुस्कुराते हुए कहा। वहाँ मौजूद सभी इसकी हैरानी पर मुबहम सा मुस्कुराए थे। वो अपनी हैरानी से निकली तो खुशी से उसका चेहरा चमक उठा। उसने मुस्कुराते हुए अपने बाएं जानिब देखा तो वो सब भी मोहब्बत पाश नज़रों से इसे ही देख रहे थे। इसके बाद सेकंड और थर्ड पोजीशन अनाउंस हुई थी। ज़ारा को पहले नंबर पर आने से गोल्ड मेडल 750 लाख रुपए इनाम मिले थे। इसे तो सिर्फ गोल्ड मेडल से मतलब था। आखिर को हदीद ने शर्त जो रखी थी, गोल्ड मेडल या रुखसती, बाकी सबको भी इनके इनामात से नवाजा गया। इन सब से फारिग होते ही सबसे पहले हानिया दौड़ती हुई आकर ज़ारा के गले लगी थी। उसकी खुशी उसके चेहरे से टपक रही थी। फिर हैदर साहब, अरसलान, एहसन सब बारी बारी इससे मिले थे और बेहद पुरजोशी से उसे मुबारकबाद दी थी। हदीद ने भी इसे सबके साथ ही मुबारकबाद दी थी। खुशी से ज़ारा के पांव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। एक अलग ही किस्म का सुकून, सरशारी थी जो ज़ारा के दिलो दिमाग में सरायत कर रही थी। इन सब से मिलने के बाद ज़ारा ने मतलाशी नज़रों से उसे ढूंढना चाहा जिसने उसके ख्वाबों को हकीकत की शक्ल दी थी। ज़ारा को हदीद कहीं नज़र नहीं आया। अरसलान, हैदर साहब जाने इसे क्या क्या कह रहे थे, जबकि ज़ारा हनूज मतलाशी नज़रों से अपने दिल के मकीन को दाएं बाएं ढूंढने में मसरूफ थी। इसको यूं इधर उधर हदीद को ढूंढता पाकर अरसलान और हानिया मन ही मन में मुस्कुराए थे, जिससे इसकी बेचैनी मख्फी न रह सकी थी। फंक्शन तो खत्म हो चुका था। अरसलान ने इसे घर चलने के लिए कहा तो वो बज़ाहिर मुस्कुराती हुई इसके साथ बाहर की तरफ बढ़ गई। वो यही था, मगर अब जाने कहाँ चले गया था। इसके बगैर ज़ारा को अपनी खुशी कुछ हास न लगी। वो बाहर आकर गाड़ी में बैठने लगे। जब उसे नजर आया, वो हैदर साहब से कुछ बात करने के बाद इसे आगे चलने का इशारा करते हुए उसका मुंतजिर था। ज़ारा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। हानिया ने इसके यूं ही खड़े रहने पर इसे ठहोका देते हुए इसके साथ जाने का कहा था। जाए ना ज़ारा, आप भी भाई आपको बुला रहे हैं। हानिया ने इसके कान में सरगोशी करते हुए कहा और जल्दी से ज़ारा की जगह पर अरसलान के साथ आके फ्रंट सीट पर बैठ गई। एहसन और हैदर साहब पीछे बैठे थे। ज़ारा कुछ झिझकते हुए गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके इसके साथ चलने लगी। एहसन और हानिया इस्लामाबाद से यहाँ इकट्ठे ही आए थे, मगर ना तो इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था और ना ही कोई बात की थी। वो दोनों बज़ाहिर मुसलसल एक दूसरे को इग्नोर किए हुए थे, जबकि अंदर से दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए बेचैन थे। मिसेस हदीद, कैसा लग रहा है आपको गोल्ड मेडल विन करके? हदीद ने गाड़ी के पास आते हुए इसके सामने आकर पुरशौक नज़रों से इसके चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए पूछा। ज़ारा की खुशी का अंदाज़ा उसकी खुशी से दमकते चेहरे से लगाया जा सकता था। बहुत अच्छा, ज़ारा ने मुस्कुराते हुए पुरजोशी से कहा। ज़ारा ने अपनी बात कहते हुए अपने हाथ में पकड़े गोल्ड मेडल को हदीद की तरफ बढ़ाया, जिस पर हदीद ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। ये लो गोल्ड मेडल, अब रुखसती कैंसिल क्योंकि मैं शर्त जीत गई हूँ। हदीद का लहजा बेहद मजबूत, पुरशौक और इसे तंग करने वाला था। इसके अंदाज पर पूरे तमादी वाजिया थी। हदीद को इसका यह अंदाज भी अच्छा लगा। वो मुस्कुराया। फ़कत एक लम्हे के लिए अगले ही पल वो अपने से 3 कदम के फासले पर खड़ी ज़ारा के करीब आया था और इसका हाथ थामा। एक पल के लिए उसकी कलाई में पहनी चूड़ियों से माहौल में हल्का सा इर्तिकाश पैदा हुआ था। रुखसती तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से निभा रहा हूँ, वरना मेरी नेचर बहुत डिफरेंट है, जिसका अंदाज़ा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त अपने साथ ले जाऊँ। भला कौन है जो मुझे हदीद मुस्तफ़ा को रोक सकता है। हदीद का अंदाज अपनी शख्सियत जतलाने वाला था। उसके लहजे में हमेशा की तरह अपने लिए इनफरादियत थी। उसने अपने अज़ली मकरूरी लहजे में एक एक बात कही। एक पल के लिए ज़ारा हैदर का हल्क खुश्क हुआ। वो जब बोला था तो ज़ारा का सारा एतमाद एक लम्हे में कहीं गायब हो गया था। उसकी बातों के जवाब ज़ारा के पास नहीं हुआ करते थे। वो आज तक कभी हदीद के इरादों को नहीं जान पाई थी, जो कि हमेशा ही इसे हैरत में मुब्तला करता था। वो दोनों इस वक्त पार्किंग एरिया में खड़े थे। इसकी बात से ज़ारा ने बामुश्किल खुद को नर्वस होने से रोका था। इतने मगरूर क्यों हो तुम? ज़ारा ने अपनी पलकें चिपकाते हुए इसके हाथ की गिरफ्त में मौजूद अपनी कलाई को देखते हुए स्पॉट से अंदाज में पूछा।
جس کے پاس ان گنت نعمتیں ہوں وہ مغرور خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ حدید کا اشارہ اس کی طرف تھا۔ اس نے پورے اعتمادی سے اس کی بات کا جواب دیا۔ نعمتوں پر تو اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ زارا نے اس کی بات سے برجستہ جواب دیا۔ بہت زیادہ نہیں، میں اللہ کا تھوڑا سا شکر گزار بندہ ہوں۔ حدید نے اس معاملے میں صاف گوئی سے کام لیا۔ مطلب؟ زارا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ زندگی میں کبھی اللہ سے کچھ مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، ہر چیز بغیر مانگے ہی مل جاتی تھی۔ تم وہ پہلی اور آخری چیز ہو جسے میں نے شدت سے اللہ سے مانگا تھا، اور دیکھو تم مجھے مل گئی۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ میں تمہاری طرح دن میں 5 وقت نماز بالکل بھی نہیں پڑھتا، میرا تعلق اللہ سے ذرا کمزور ہی ہے۔ حدید نے اسے دیکھ کر ایک ایک بات کہی۔ وہ اپنے جواب پر بے حد مطمئن نظر آتا تھا۔ زارا نے اس کی اتنی صاف گوئی پر کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ کہیں نہ کہیں زارا کو اس کی یہ صاف گوئی بہت اچھی لگی تھی۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا بھی ہمت والوں کا کام ہوتا ہے، جبکہ ہمارا سب سے گہرا تعلق تو اللہ سے ہونا چاہیے۔ تمہیں پتہ نا حدید، نماز ہم پر فرض ہے، اور جو چیز فرض ہو اس میں کوتاہی کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ زارا نے اپنی حیرت سے نکلتے ہوئے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ حدید زندگی کے کسی بھی حصے میں اس سے پیچھے نہ رہے۔ وہ اسے اپنے ہم قدم دیکھنا چاہتی تھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جانتا ہوں، حدید نے اسپاٹ سے چہرے سے جواب دیا۔ اس کے لیے یہ ذکر کوئی خاص اہم نہیں تھا۔ جانتے ہو مگر عمل نہیں کرتے۔ گھر چلو ذرا، دادی سے تمہاری شکایت کروں گی کہ ان کا یہ نیا پوتا پورے دن میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، پھر دیکھنا کیسے وہ تمہارے کان کھینچتی ہیں۔ زارا کا انداز ڈرانے والا تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح کسی بڑے سے ڈرا رہی تھی۔ حدید کو اس کے انداز اور اس کی معصومیت پر ہنسی آئی۔ 5 نہیں 4 فجر کی نماز میں باقاعدگی کے ساتھ پورے دل سے پڑھتا ہوں۔ حدید نے اپنے سامنے کھڑی اپنی نازک سی بیوی کی بات کی توثیق کرتے ہوئے کہا، جو کہ فی الحال کوئی استانی معلوم ہوتی تھی، روب دار استانی۔ اس کی بات سن کر زارا کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ ایک یہی تو اس کی کمزوری تھی۔ وہ پورے دن میں اپنی ساری نمازیں وقت پر ادا کرتی تھی، سوائے فجر کی نماز کے۔ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی اتنی صبح صبح، اس کی یہ نماز قضا ہی ہوتی تھی۔ تو پھر باقی کیوں نہیں پڑھتے؟ زارا نے تجسس سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، جو اتنی سردی میں صبح اٹھ کر نماز پڑھ سکتا تھا وہ باقی دن میں کیوں نہیں پڑھ سکتا تھا؟ بس ٹائم نہیں ملتا، بزی ہی بہت ہوتا ہوں، حدید نے شانے اچکاتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ سارا دن واقعی اس کا دھیان اس طرف نہیں آتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کے لیے وقت نہیں ملتا؟ نماز کے لیے وقت تو نکالنا پڑتا ہے نا۔ زارا نے اس کی اپنی بات کو یوں ہی سیریس نہ لینے پر اپنے جواب پر زور دیتے ہوئے کہا۔ حدید نے اس کے انداز پر گردن موڑ کر اپنے کاندھے تک آتی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو آج اس سے بحث کے موڈ میں تھی۔ اس کی جھیل جیسی سیاہ آنکھیں بہت گہری تھیں، جس پر گنی پلکوں کی لمبی جالٹ جال نیوا تھی۔ میں کوشش کروں گا، حدید نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ یہ شاید وہ زارا کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ کوشش نہیں کرنی، پرومس کرو کہ آج کے بعد تم اپنی کوئی نماز نہیں چھوڑو گے۔ زارا نے اس کی بات سے ہلکی سی نفی میں سر ہلاتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا زارا، میں کوشش کروں گا۔ حدید کا انداز پوٹ تھا۔ اب ایک دم سے وہ اتنی جلدی اس سے اتنا بڑا وعدہ نہیں کر سکتا تھا۔ حدید، کیا تم چاہتے ہو کہ تم صرف اس دنیا میں ہی میرے ساتھ رہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا ساتھ صرف عارضی زندگی تک کا ہی ہو؟ کیا تم مجھے ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی میں کسی اور کے ساتھ دیکھ سکتے ہو؟ زارا، وہ جو معصومیت سے بولے جا رہی تھی، اس سے ہر حال میں وعدہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ اسے ہانیہ سے سن رکھا تھا کہ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا۔ حدید کے ناگواری سے اپنا نام پکارنے پر زارا کی زبان کو بریک لگا تھا۔ بری ہی تو لگی تھی حدید کو اس کی آخری بات، جو ایک دفعہ اس کے نام کے ساتھ جڑ جائے وہ صرف اسی کا ہی ہوتا تھا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں حدید، دادی کہتی ہیں جو پورے دل سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اسے جنت مل کر ہی رہتی ہے۔ نماز پڑھنے والی عورتوں کے لیے نماز پڑھنے والے مرد ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب تمہیں نہیں پڑھنی نماز تو نہ پڑھو، مرضی ہے تمہاری۔ زارا نے بغیر اس کے غصے کا اثر لیے اپنی آنکھیں چپکتے ہوئے شانے چکا کر لاپرواہی سے کہا۔ اس کے یوں ناراض ہونے پر دل ہی دل میں زارا کو اپنا کام بنتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی بات سے حدید، جسے ہمیشہ ہی لگتا تھا کہ وہ پرفیکٹ ہے، اسے اپنی جان لیوا پرسنالٹی پر زام تھا۔ آج زارا کی بات سے وہ ایک انجانی سی احساس کمتری کا شکار ہوا تھا۔ 1 منٹ میں یہ لڑکی اسے بلندیوں سے نیچے پٹخ دیتی تھی۔ اس کا موڈ اچانک تبدیل ہوا تھا۔
گھر چلیں، اسے خاموشی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر زارا نے اس کی توجہ گاڑی کی طرف مبذول کرواتے ہوئے کہا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ حدید کا دماغ بہت تیزی سے اپنا تجزیہ کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر گزرے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر اپنا سر جھٹکتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے گاڑی یونیورسٹی کی حدود سے باہر نکالی تھی۔ زارا نے ایک چور نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی تھی۔ شاید اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، مگر زارا کو اس ہیرے پر کوئی ایک بھی داغ قبول نہیں تھا۔ وہ اسے ہمیشہ ہی خود سے زیادہ چمکتا ہوا بے داغ قیمتی دیکھنا چاہتی تھی۔ زینی بیٹھ جاؤ یار، کون سی ریس میں حصہ لیا ہوا ہے جو تمہارے پاؤں ایک جگہ ٹک نہیں رہے؟ امل نے چپس کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اکتا کر کہا۔ زینی پچھلے آدھے گھنٹے سے یوں ہی چکر کاٹ رہی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے پہلی فرصت میں ہی کراچی کی فلائٹ پکڑ کر اس فضول انسان کی ٹانگیں توڑ دوں۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، یہ سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، دھوکے باز، بے وفا، مطلبی۔ زینی نے سر جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ اب تم غلط بات کر رہی ہو یار، اس سب میں حمزہ کا کیا قصور ہے؟ اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہے، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ حیدرآباد گیا ہوا ہے، اس وقت وہ بھی ناواقف ہے، یہ سراسر اس کے پیرنٹس کا فیصلہ ہے۔ امل نے سکون سے اپنے ہاتھ میں پکڑے چپس کے پیکٹ سے چپس کھاتے ہوئے اسے بتایا۔ تمہیں کیسے پتا؟ زینی نے اس کے اتنے اطمینان پر بے چینی سے پوچھا۔ وہ رات بات ہوئی تھی میری حمزہ سے، اسے تو اس بارے میں خبر ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ تو اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سرکاری ہاسپٹل میں لوگوں کا مفت علاج کرنے میں مصروف ہے، اور تم ہمیشہ اسے ہی غلط سمجھنا۔ امل نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ زینی نے اس کی بات سے سر جھٹکا تھا۔ پلیز زینی، خود کو بدل لو، حمزہ کون سا کوئی غیر ہے، 7 سالوں سے ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے، ہم اس کی ہر عادت سے واقف ہیں، اس کے لیے پلیز اب اپنی سوچ بدلو اور اپنا لہجہ درست رکھا کرو۔ اس سے بات کرتے ہوئے امل کا انداز سمجھانے والا تھا۔ پلیز امل، اب تم پھر سے حمزہ نامہ پڑھنا شروع نہ کر دینا، صبح شام پپو کے لیکچر سنو، اور اب تم بھی شروع ہو گئی ہو، زینی نے اس کی بات سے اکتا کر کہا۔ نہیں سمجھنا تو نہ سمجھو، بھینس کے آگے بین جانے کے برابر ہے۔ امل افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا جہاں سعدیہ اس کا پسندیدہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ زینی نے کھا جانے والی نظروں سے امل کی پشت کو دیکھا تھا جس نے اسے بہن سے تشبیہ دی تھی۔ وہ کڑ کر رہ گئی تھی اس کی اس مثال پر، پھر ضبط کرتی ہوئی وہ خود بھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں ہی حدید کی فیملی کو، عائشہ، فیصل کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی ان سب نے انتہائی پرجوشی سے اسے ملتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی۔ زارا کے لیے سب غیر متوقع تھا۔ زارا ان سب کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی اور اس نے مسکراتے ہوئے ان سے مبارکباد وصول کی تھی۔ آسیہ بیگم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ انہیں تو یہ لڑکی پہلے دن ہی اسے پسند تھی، جبکہ آج اپنی بہو کی غیر معمولی صلاحیت پر ان کے دل میں زارا کے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ سب اس سے مل رہے تھے، اسے پیار کر رہے تھے، اسے گفٹس دے رہے تھے۔ خوشی سے زارا کی بے داغ رنگت دمک رہی تھی۔ اس نے ان سب سے باتوں کے دوران ایک نظر اٹھا کر اس میربان کو دیکھا تھا جو کہ اس کی زندگی میں کسی نعمت سے کم نہ تھا، جو کہ اس کا حوصلہ، اس کی ہمت، اس کے جینے کی وجہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ ارسلان کے ساتھ بیٹھا اس کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ زارا کو وہ اس دنیا کا سب سے حسین شخص لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اہم نظر لگانے کا ارادہ ہے میرے بھائی کو، ہانیہ نے شرارت سے دھیمی آواز میں اپنا گلا کھنگارتے ہوئے کہا۔ زارا جسے لگا تھا کہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، ہانیہ کی بات سن کر ایک پل کے لیے سٹپٹ آ گئی۔ نہیں میں تو ارسل کو دیکھ رہی تھی، زارا نے اپنے چہرے پر جھولتی لٹ کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے کہا۔ اف زارا آپی، آپ کتنا شرماتی ہیں، ہانیہ نے اس کے خود سے نظریں چراتے چہرے کو دیکھ کر ہنس اٹھاتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ زارا نے اپنی چوری پکڑے جانے پر وہاں سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ کوئی بہانہ بناتی ہوئی وہاں سے اٹھی تھی جب مصطفیٰ صاحب نے محبت سے اس کا نام پکارتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ زارا کو جھجکتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ میری طرف سے میری بیٹی کے لیے چھوٹا سا تحفہ۔ مصطفیٰ صاحب نے اپنے کوٹ کی جیب سے خاکی اینولپ نکال کر اسے زارا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ زارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں سبھی موجود تھے۔ یہ کیا ہے؟ زارا نے ان کا بڑھایا ہوا اینولپ تھامتے ہوئے پوچھا۔ آسیہ بیگم مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی سب نہ سمجھی سے۔ رابعہ بیگم کو بے حد تجسس ہوا تھا جاننے کا کہ آخر اس اینولپ میں کیا ہے۔ اب یہ جاننے کے لیے تو تمہیں اسے کھولنا پڑے گا، مصطفیٰ صاحب نے سب کی طرف دیکھ کر غیر سنجیدگی سے کہا۔ زارا نے ایک نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھے حدید کو دیکھا۔
جیسے اسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ وہ اس گفٹ کے بارے میں جانتا ہے یا نہیں، جس پر حدید نے لا علمی سے شانے اچکا دیے۔ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ زارا نے ایک نظر سب کو دیکھتے ہوئے اینولپ کھولا جس کے اندر کچھ پیپرز تھے۔ زارا نے کھول کر انہیں پڑھنا شروع کیا تو ایک پل کے لیے اسے اپنی آنکھوں کی بینائی پر شبہ ہوا۔ تمہارے ڈیڈ نے تمہارے نام سے اسلام آباد میں گھر لیا ہے جسے تم اپنے ڈیڈ کی طرف سے نکاح کا تحفہ سمجھ سکتی ہو۔ آسیہ بیگم نے نرم لہجے میں اس کی حیرانی کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر اسے بتایا۔ وہاں موجود سبھی ان کے اس تحفے پر ایک پل کے لیے حیران ہوئے تھے، جبکہ زارا وہ تو ششد ہی ان کاغذات کو پڑھ رہی تھی جس پر رقم ڈیفنس کے مہنگے علاقے میں ایک بنگلہ اس کے نام تھا۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ آپ کے گھر یا زارا کے گھر میں کوئی فرق ہے؟ زارا کا اصل گھر تو آپ سب کے ساتھ ہی ہیں، نورین بیگم نے آسیہ بیگم کی بات سے معمولی سا اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ بھائی اس سب میں کوئی نہیں بولے گا، یہ ان کا اور ان کی بہو کا معاملہ ہے، آسیہ بیگم نے مصطفیٰ صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب کو وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ رابعہ بیگم کا تو حسد سے برا حال تھا، انہوں نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچی تھیں۔ ان کا شدت سے دل کیا کہ وہ اس لڑکی کا گلا دبا دے جس کا ذکر ہر کسی کی زبان پر تھا، بھلا اتنے اچھے نصیب بھی کسی کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے نحوت سے سوچا۔ زارا پر ایک قہر برساتی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ اس سے زیادہ ضبط وہ نہیں کر سکتی تھیں، یا شاید اس سے زیادہ انہیں زارا کی خوشیاں برداشت نہیں تھیں۔ یہ زیادہ ہے، میں یہ کیسے؟ آپ پلیز یہ واپس لے لیں، مجھے نہیں چاہیے۔ زارا کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ اس کی حیرانگی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ میری بہو سے قیمتی تو کچھ نہیں ہے، اگر تم انکار کرو گی تو مجھے برا لگے گا، کیونکہ میں نے یہ گھر بہت شوق سے اپنی بیٹی کے لیے خریدا ہے۔ مصطفیٰ صاحب نے اس کے کاغذات واپس اپنی طرف بڑھانے پر بظاہر حفقی سے کہا۔ زارا نے بے بسی سے دادی کو دیکھا تھا جنہوں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مزید بحث کرنے سے منع کیا تھا۔ رکھ لو ذرا، ڈیڈ ایسے ہی گفٹ دیا کرتے ہیں۔ اس کے یوں دادی کو دیکھنے پر حدید نے مسکراتے ہوئے اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر کہا۔ اسے اپنے ڈیڈ کا گفٹ پسند آیا تھا۔ اب تو حدید بھائی نے کہا ہے، اب تو زارا آپ انکار نہیں کریں گی۔ ہانیہ کا انداز شوق تھا، اسے تنگ کرنے والا تھا۔ ہانیہ کی بات اور انداز پر وہاں موجود سبھی مسکرا دیے۔ سب کے یوں مسکرانے پر اور ہانیہ کے واضح حدید کا نام لے کر چھیڑنے پر زارا کو وہاں بیٹھنا مشکل لگا۔ زارا مصطفیٰ صاحب کو شکریہ کہتے ہوئے وہاں سے فوراً غائب ہوئی تھی۔ شرما گئی میری بھابھی، اس کے یوں جانے پر ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر عائشہ سمیت سبھی ایک دفعہ پھر سے مسکرا دیے۔ حدید نے اس کے جانے پر مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ لڑکی تم سدھر جاؤ، بہت تنگ کرتی ہو تم ہماری لڑکی کو، فیصل نے زارا کے جانے کے بعد ہانیہ کو دیکھ کر بظاہر حفقی سے کہا۔ جو سدھر جائے وہ ہانیہ مصطفیٰ تو نہ رہے، ہانیہ نے اپنے مخصوص سٹائل سے اپنے سنہری بال چٹکتے ہوئے کہا، جس پر فیصل مسکرا دیا۔ فیصل انکل، یہ جو آپ بار بار پارٹی بدلتے ہیں نا، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، حدید نے فیصل کو دیکھتے ہوئے یاد دلانے والے انداز میں کہا، جو کہ عائشہ کے اسے تنگ کرنے پر کوئی 1000 دفعہ کہہ چکا تھا کہ وہ تو لڑکے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے یوں کہنے پر فیصل نے ہلکا سا سر کھجا کر اسے دیکھا تھا۔ سوری یار، وہ بیگم کو بھی تو خوش رکھنا ہوتا ہے نا، فیصل نے شرارت سے اپنی بات کہتے ہوئے عائشہ کو شامل کیا، جس پر عائشہ فقط مسکرا کر رہ گئی۔ دادی کے بلانے پر حدید دادی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ہمیشہ کی طرح اپنے پرخلوص لہجے میں ان سے باتیں کرنے لگا۔ لاؤنج پہ بیٹھے سب لوگ ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو میں مصروف تھے۔ ہانیہ کی فیملی کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا زارا کے گھر۔ دونوں خاندانوں کے تعلقات مزید دوستانہ ہو گئے تھے۔ ہانیہ نے حدید کو دادی کے ساتھ باتیں کرتا دیکھا تو اٹھ کر خود بھی دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور انہیں اپنے پیپرز کے لیے دعا کرنے کا کہنے لگی۔ احسن تم کیوں نہیں بول رہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ نورین بیگم نے کب سے چپ بیٹھے احسن کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ خاموشی سے ان سب کی گفتگو کو سن رہا تھا، جبکہ بظاہر بیٹھا وہ ان سب سے لا تعلقی محسوس ہوتا تھا۔ نورین بیگم کے پوچھنے پر مسکرا کر سر اس بات میں ہلاتا ہوا لاؤنج سے باہر چلے گیا، جبکہ کب سے شوخیاں کرتی ہانیہ نے اسے سنجیدگی سے اٹھ کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ زارا نوری اور ماہم کی ہیلپ کروا رہی تھی، ان کے ساتھ برتن کچن سے لا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، جبکہ آج تو اس کا مزاج بے انتہا خوشگوار تھا۔ آج کا دن شاید زارا کے لیے بہت لکی تھا۔ باقی سب گھر والے باہر لان میں بیٹھے خوشگوار موسم کو انجوائے کرتے ہوئے اپنی باتوں میں مصروف تھے، اور وہ جلدی جلدی ان دونوں کے ساتھ مل کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ نوری باہر دادی کی بات سننے گئی تھی اور ماہم کھانا بنانے کے بعد چینج کرنے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ لاؤنج سے کچن سے ڈائننگ ٹیبل پر برتن رکھتی زارا کا نیم رخ نظر آتا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بریانی کی ڈش رکھ کر واپس کچن کی طرف بڑھی تھی۔
جب اپنے کمرے سے نکلتی رابعہ بیگم نے ایک محتاط نظر ادھر ادھر دیکھ کر کچن کے دروازے سے لے کر ڈائننگ ٹیبل تک اپنے ہاتھ میں پکڑی تیل کی بوتل سے تیل گرایا۔ ان کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنا کام کر کے ڈائننگ ٹیبل کی دوسری طرف کھڑی ہو گئیں اور منتظر سی کچن کے دروازے کو دیکھنے لگی، جیسے کسی ڈرامے کے انتظار میں ہو۔ بس آج اس کا کام ختم، بہت پڑھ نکل آئے ہیں اس کے، زیادہ نہیں تو 2-4 ہڈیاں تو ٹوٹے ہی گی۔ رابعہ بیگم نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا، ان کے اندر موجود زارا کے لیے حسد انہیں کسی طور چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ آج صبح سے پورے گھر میں ہر کسی کی زبان پر زارا کا نام تھا۔ دوسرا اس کی کامیابی، مصطفیٰ صاحب کا پیش قیمت تحفہ۔ اس کا نام سن سن کر ان کا خون کھول رہا تھا۔ اپنے حسد کی آگ میں اندھے ہوتے ہوئے وہ اس قدر گھٹیا پن کو پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے اسے تکلیف پہنچانے کا سوچا تھا۔ زارا اپنے دھیان میں کچن سے گرم گرم گریوی کا باؤل اٹھائے باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے نیچے دیکھنے کی قطعاً زحمت نہیں کی تھی، اس کا دھیان تو کہیں اور تھا۔ وہ جو کچن سے باہر نکلنے ہی والی تھی، کسی نے سرایت سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ زارا اس افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ گرم گرم گریوی کا باؤل اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اور فرش پر ایک چھناکے کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ زارا نے سنبھلتے ہی اپنی سہمی ہوئی نظریں اٹھا کر سے دیکھا تھا، جو قہر آلود نظروں سے بائیں جانب کھڑی رابعہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ حدید کی بازو پر گرم گریوی گری تھی، جو کہ اس کی شرٹ کا بازو بھی گندا کر گئی تھی۔ زارا کی نظر اس کی بازو پر پڑی تو وہ بھی ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اپنے دوپٹے سے اس کا بازو صاف کرنے لگی۔ رابعہ بیگم ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ اپنا پلان فیل ہوتا دیکھ کر حدید کی اچانک آمد پر وہ اندر ہی اندر جل کر رہ گئیں، جبکہ بظاہر فکر مندی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ میں نے دیکھا نہیں، زارا نے بکھلاتے ہوئے کہا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ غلطی کس کی ہے، بس فی الحال اس کے ذہن میں تھا تو یہ کہ حدید کی بازو جل گئی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اسے سوری کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اس پر ہلکی سی پھونک مار رہی تھی۔ اس کے اپنے بازو اور پاؤں پر بھی گریوی کے کچھ چھینٹے پڑے تھے، جسے فی الحال وہ فراموش کر گئی تھی۔ اٹس اوکے زارا، کچھ نہیں ہوا، حدید نے بظاہر نرم سے لہجے میں کہا۔ بازو پر ہوتی جلن کے احساس سے زیادہ اسے رابعہ بیگم پر غصہ تھا۔ صرف ایک لمحہ، اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اسے دھیان سے باہر آتی زارا کا پاؤں بری طرح پھسل جاتا۔ وہ سالن کا باؤل اس پر گر جاتا۔ عین ممکن تھا کہ ماربل کے پکے فرش پر پھسل کر گرنے سے اس کی نازک ہڈیاں چٹک جاتی۔ وہ گرم سالن اس پر گر جاتا۔ حدید جو کہ باہر سے ہادی کو کال کر کے واپس اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، رابعہ بیگم کی اس حرکت اس کی باریک بینی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عین وقت پر انہیں ان کے ارادوں میں ناکام کر چکا تھا۔ وہ اپنے غصے سے جلتی ہوئی سرمئی آنکھوں سے رابعہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، زیادہ تو نہیں لگی تمہیں؟ زارا، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ بس یہ تو ایسی ہی ہے، غائب دماغ، رابعہ بیگم نے حدید کے پاس آتے ہوئے فکر مندی سے اس کے بازو کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ زارا پر ایک خفگی بڑی نظر ڈالتے ہوئے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ حدید کو رابعہ بیگم پر اتنا غصہ تھا کہ اگر اس کا بس چلتا تو اس عورت کو چھت سے دھکا دے دیتا۔ صرف ان کی عمر کا لحاظ آڑے آ رہا تھا، ورنہ وہ ہرگز ان لوگوں کی عزت نہیں کیا کرتا تھا جو اپنی عزت آپ کروانا نہ جانتے ہوں، جو منافق ہوں۔ سوری حدید، میں نے دیکھا نہیں۔ زارا تو رو دینے کو تھی، اسے لگ رہا تھا کہ سارا قصور اس کا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ جلا ہے۔ حدید نے بغیر اس کی بات کا جواب دیے اپنی بازو سے چھڑواتے ہوئے اسپاٹ سے چہرے سے پلٹ کر رابعہ بیگم کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اپنے غصے کو ضبط کرنا کسے کہتے ہیں، یہ اس وقت کوئی حدید سے پوچھتا جس نے آج تک اپنے غصے کو ضبط نہیں کیا تھا۔ رابعہ بیگم کی بات اسے آگ ہی لگا گئی تھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے چچی، یہ واقعی غائب دماغ ہے، بے وقوف ہے، بلکہ پاگل ہے، بالکل بھی آپ پر نہیں گئی، جبکہ یہ اگر آپ جتنی حاضر دماغ، سمجھدار، چلاک ہوتی تو آپ آج یہاں نہ ہوتی۔ حدید کا لہجہ بظاہر عام سا تھا، مگر اس کے الفاظ زمینی تھے، طنزیہ تھے، جس سے رابعہ بیگم نے تو حیرانی سے اسے دیکھا تھا، اور زارا، وہ تو اس کی بات قدرے سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ زارا جو اس کی فکر میں گل رہی تھی، اسے خود کو اتنے عظیم القاب سے نوازتے دیکھ کر وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ بھلا چچی کے سامنے اس کی اتنی عزت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ اس کی بات سے ایک پل کے لیے سٹپٹا گئی تھی۔ رابعہ بیگم نے اس کی بات سے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، کچھ نہیں، واش روم کا راستہ بتائیں گی آپ مجھے چچی؟ انہیں یوں حیرت سے خود کو تکتا پا کر حدید نے زبردستی کا مسکراتے ہوئے مدد طلب نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، آؤ میں لے چلتی ہوں۔ رابعہ بیگم اس کے مسکرانے پر جلدی سے اپنی بات کہتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے آگے کی طرف بڑھنے پر حدید نے پلٹ کر شکوہ کناں نظروں سے اپنی طرف دیکھ
زارا کی توجہ نیچے فرش پر پھیلے تیل کی طرف کرواتے ہوئے اسے دھیان سے چلنے کا کہہ کر رابعہ بیگم کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد زارا نے بے یقینی سے فرش پر دیکھا جہاں تیل گرا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، ابھی کچھ دیر پہلے تو یہ جگہ صاف تھی۔ وہ نوری کو آواز دیتے ہوئے محتاط سے انداز میں چلتی ہوئی واپس کچن کی طرف بڑھی تھی۔ گیسٹ روم کا دروازہ کھول کر رابعہ بیگم نے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے بائیں جانب واش روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرٹ صاف کرنے کا کہا۔ وہ جو اسے بتا کر باہر جانے لگی تھی، حدید کے کمرے کا دروازہ بند کرنے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے ان کی طرف پلٹا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد سنجیدہ تھی جبکہ لبوں پر ایک معنی ہیزی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے حدید؟ رابعہ بیگم کو حدید کا رویہ بہت عجیب لگا۔ انہوں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، اتنی بھی کیا جلدی ہے باہر جانے کی چچی؟ بیٹھ جائیں، آپ سے کافی حساب کتاب کرنی ہے۔ حدید کا انداز طنزیہ تھا۔ اس نے اسپاٹ سے چہرے سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے لفظ چچی پر خاصا زور دیتے ہوئے اپنی بات کہی۔ رابعہ بیگم کو تو یہ کوئی اور ہی حدید لگا جس کو دیکھنے کا، بات کرنے کا انداز، لہجہ سب الگ تھا۔ کون سا حساب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو بیٹا؟ رابعہ بیگم اس کے اجنبی انداز سے گھبرائی تھیں۔ انہوں نے بظاہر معصومیت سے پوچھا۔ حدید نے اپنا موبائل نکالا اور چند سیکنڈ کے توقف کے بعد اس کی اسکرین کو رابعہ بیگم کے سامنے کیا۔ وہ جو اس کی ایک ایک حرکت کو حیرانی سے دیکھ رہی تھیں، اس کے موبائل کی اسکرین اپنے سامنے کرنے پر انہوں نے کچھ الجھ کر اسکرین پر نظر آتی تصویر کو دیکھا تھا۔ اسکرین پر نظر آتی تصویروں کو دیکھ کر رابعہ بیگم کی پیشانی پر بے اختیار پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ ان کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ انہوں نے بمشکل اپنا چہرہ اٹھا کر حدید کو دیکھا جو کہ مسکراتا ہوا انہیں ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں وہ اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ کیا ہوا چچی؟ تصویریں پسند آئیں؟ رزلٹ تو اچھا ہے نا میرے موبائل کے کیمرے کا؟ حدید نے رابعہ بیگم کے خود کو دیکھنے پر عام سے لہجے میں طنزیہ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو اسکرین پر موجود تصاویریں جن میں وہ زارا کو ڈانٹ رہی تھی، جس میں انہوں نے روتی ہوئی زارا کی بازو کو دبوچا ہوا تھا، مختلف تصویریں جس میں وہ مناظر قید تھے جب انہوں نے اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر یہ تصویریں اس گھر کے مکین دیکھ لیتے تو ایک قیامت برپا ہو سکتی تھی۔ رابعہ بیگم کو اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل لگا۔ یہ جھوٹ ہے، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ تمہارے پاس یہ کہاں سے آئیں؟ رابعہ بیگم نے ان تصویروں کی نفی کرتے ہوئے کہا، جبکہ ان کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ حدید نے ان کے خوف سے زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر سر جھٹکا تھا۔ زارا سے کی گئی ان کی ایک ایک زیادتی سے وہ باخبر تھا۔ یہ سب لان کی تصویریں تھیں جسے عاصم نے بطور ثبوت اسے بھیجی تھی۔ ماہم آپ کی سگی بیٹی ہی ہے نا؟ حدید نے بلا کی سنجیدگی چہرے پر لاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری واضح تھی، لہجہ اسپاٹ تھا، انجان تھا۔ ماہم کا نام سن کر رابعہ بیگم نے ایک پل کے لیے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ بالکل بھی پیار نہیں ہے آپ کو اپنی بیٹی سے؟ ذرا سوچئے، اگر یہ ساری تصاویریں ارسلان کو مل جائیں تو وہ آپ سمیت آپ کی بیٹی سے بھی سارے رشتے توڑنے میں ایک لمحہ لگائے۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ باز نہیں آتی۔ حدید کا انداز افسوس کرنے والا تھا۔ رابعہ بیگم کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ وہ ان کے بارے میں سب جانتا تھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، زارا کے معاملے میں ارسلان اتنا ہی جذباتی تھا۔ اپنی چوڑی پکڑے جانے پر رابعہ بیگم کو لگا جیسے گیسٹ روم کی چھت ان پر آن گری ہو۔ انہیں حدید کا مضبوط لہجہ غصے سے سرخ پڑتی سرمئی آنکھیں خوفزدہ کر رہی تھیں۔ نہیں بیٹا پلیز، ارسلان کو کچھ مت بتانا، میں بہت پیار کرتی ہوں اپنی بیٹی سے۔ رابعہ بیگم کا انداز منت کرنے والا تھا۔ زارا سے کی گئی اپنی زیادتیوں کا ثبوت اس کے پاس دیکھ کر وہ ایک پل میں سیدھی ہوئی تھی۔ کون سی اکڑ، کون سا غرور، کون سا حسد، انہیں کچھ یاد نہ تھا۔ حدید کا اسپاٹ اور غصہ لیا ہوا چہرہ، اس کا ہر چیز سے باخبر ہونا، ان کا سارا غرور مٹی میں ملا گیا تھا۔ اگر ان کے کیے کی سزا ماہم کو ملتی تو وہ کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی، کیونکہ ارسلان انہیں اپنی بیٹی کے لیے ہر طرح سے پسند تھا۔ میں کسی کے اشاروں پر نہیں چلتا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ لاوارث سمجھ رکھا ہے اسے؟ اس کی سادگی کو اس کی کمزوری سمجھتی ہیں آپ؟ ابھی اگر وہ باہر گر جاتی یا اسے آپ کی وجہ سے ذرا بھی چوٹ لگتی تو میں آپ کو کبھی نہ بخشتا، ایک حشر برپا کر کے رکھ دیتا۔ حدید کا لہجہ تیز تھا، آنکھوں میں غصہ لیے وہ ان سے استفسار کر رہا تھا جنہوں نے آج اس کا قبل سے کیا ہوا ضبط توڑا تھا۔ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ رابعہ بیگم اس کے انداز سے سہم گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی بات کمزور سے لہجے میں کہی، جبکہ اب بھی اپنی غلطی ماننے سے وہ کترا رہی تھیں۔ اپنا یہ سارا ڈرامہ اس کے سامنے کیجیے گا جو آپ کو جانتا نہ ہو۔ میں حدید مصطفیٰ ہوں، مجھے اپنے دوستوں اور دشمنوں کی خوب پہچان ہے۔ حدید نے ان کی بات سے ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔
میری ایک بات اپنے اس دماغ میں بٹھا لیں، اگر آج کے بعد آپ مجھے میری بیوی کے 10 فٹ کے فاصلے پر بھی نظر آئیں یا آپ نے اسے ذرا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میری طرف سے آپ کی بیٹی کی زندگی کی، اس کی ہونے والی شادی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسے میری وارننگ ہرگز مت سمجھیے گا، میرے لیے ایسا کرنا صرف ایک لمحے کا کام ہے، حدید نے باور کروانے والے انداز میں ایک ایک بات ٹھہر ٹھہر کر کہی۔ رابعہ بیگم تو ماہم کا نام سن کر ہی ڈھہ گئی تھیں۔ حدید کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ ان کے مقابل رابعہ بیگم کا دل کام کر رہ گیا۔ زارا کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لہجے میں واضح تھا کہ وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے والے کو قدرے بخشنے والا نہیں، پلیز میری بیٹی کو کچھ نہ کرنا، وہ بہت پیار کرتی ہے ارسلان سے، میں وعدہ کرتی ہوں زارا کو کچھ نہیں کہوں گی، اس سے دور رہوں گی، مجھے معاف کر دو، میں اسے کبھی کچھ نہیں کہوں گی۔ رابعہ بیگم نے التجائی لہجے میں اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے حدید سے کہا۔ ماہم کے معاملے میں وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھیں، جبکہ حدید کا لہجہ ہنوز غیر تعلق تھا، سپاٹ تھا۔ مجھے نہ تو آپ کی معافی میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی آپ کی بیٹی میں، جسٹ اسٹے اوے فرام مائی وائف، حدید نے ان کے یوں ہاتھ جوڑنے پر باور کرانے والے انداز میں کہا۔ رابعہ بیگم نے اس کی بات سے سرائٹ سے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس وقت کوئی انہیں دیکھتا جو اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے اپنی اصلیت سب کے سامنے کھلنے کے خوف سے حدید سے منت سماجت کر رہی تھیں۔ حدید اپنی بات کہتا ہوا پلٹ کر بائیں جانب موجود واش روم کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے بازو پر ہنوز جلن ہو رہی تھی، اس کی شرٹ پر کونی تک گریوی گری تھی۔ حدید کو الجھن ہوئی، ان کی طبیعت صاف کرتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا جب اپنے پیچھے اسے رابعہ بیگم کی محتاط سی آواز سنائی دی۔ یہ تصویریں کسی کو مت دکھانا حدید، ورنہ اس گھر میں مجھ پر زندگی تنگ ہو جائے گی، تمہیں زارا کا واسطہ۔ رابعہ بیگم کا انداز التجائی تھا، وہ اسے اپنا برم رکھنے کو کہہ رہی تھیں۔ حدید نے ان کی بات سے پلٹ کر انہیں دیکھا تھا، وہ چہرے سے خوفزدہ لگتی تھیں، ڈری ہوئی لگتی تھیں۔ اپنا سچ سب کے سامنے آ جانے کے خوف سے انہوں نے التجائی انداز میں اپنی بات کہی۔ زارا کا واسطہ مت دے مجھے، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے، میری بیوی سے دور رہے، بدلے میں آپ کی بیٹی کی بھی زندگی محفوظ رہے گی، ورنہ۔ ان کی بات سے حدید نے ہلکی سی آبرو چکاتے ہوئے کچھ ناگواری سے کہا اور لفظ ورنہ پر خاصا زور دیتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس ایک لفظ ورنہ کا مطلب رابعہ بیگم خوب سمجھتی تھی۔ حدید اپنی بات کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ رابعہ بیگم خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے آنسو پیتی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ آج ان کا غرور ٹوٹا تھا اور اس غرور کو توڑنے والا مقابل کوئی اور نہیں، حدید مصطفیٰ تھا، جو بظاہر جیسا دکھتا تھا ویسا بالکل بھی نہ تھا۔ حدید کا ماہم سے کوئی بین نہیں تھا۔ رابعہ بیگم کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے اس نے ماہم کا نام لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماہم ان کی کمزوری ہے۔ ان کی آج کی حرکت پر صحیح معنوں میں اس کا خون کھولا تھا۔ اس نے اپنے غصے میں بھی ہر ممکن کوشش کی تھی خود کو کچھ سخت کہنے سے روکنے کی، مگر شاید وہ زارا کے معاملے میں بے حد جذباتی تھا۔ ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد حدید کی فیملی سب کے ہمراہ ہی پورچ میں کھڑی گھر واپس جانے کے لیے ان سے مل رہی تھیں۔ سورج ڈل گیا تھا اور سرد ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھیں، جو کہ ایک سرد شام کی آمد کا پتہ دیتی تھیں۔ آسیہ بیگم نے اس بار دادی کو بھی اسلام آباد آنے کی دعوت دی تھی۔ عائشہ بھی انہی کے ہمراہ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ عائشہ کی واپسی کل تھی، اس لیے وہ سب کے ساتھ انہیں باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ حدید ارسلان کے پاس کھڑا اپنے روزمرہ کی مصروفیات کا ذکر کر رہا تھا، جبکہ نظریں تو اس کی بار بار اس دشمن جان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی جو کہ ہر کسی سے بے نیاز لاؤنج کے داخلی دروازے میں کھڑی ہانیہ سے باتوں میں مگن تھی۔ ماہم بھی ان کے قریب کھڑی تھی۔ ہانیہ رک جاؤ نا، احسن بھی رک رہا ہے، رات کو باہر آؤٹنگ کے لیے چلیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ زارا نے اسے لالچ دینا چاہا، وہ چاہتی تھی کہ ہانیہ بھی رک جائے، جبکہ وہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ وجہ احسن تھا، جس کا سامنا کرنے سے وہ کترا رہی تھی۔ نہیں زارا آپی، پھر کبھی سہی، ہانیہ نے اس کے اصرار پر دھیمے لہجے میں اداسی سے کہا۔ رک جاؤ ہانیہ، پھر نیکسٹ منتھ سے تم بزی ہو جاؤ گی ایگزامز میں۔ ماہم نے بھی اسے منانا چاہا اور ایک نظر اپنے قریب آتے احسن پر ڈالی جو کہ ماہم کی بات سن چکا تھا۔ اپنا ذکر ہانیہ کے ساتھ یہاں ہوتا دیکھ اسے فوراً اپنی راہ بدل لی تھی۔ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی ہانیہ اگر اب تم نے منع کیا، زارا نے اب کی دفعہ کو سنجیدگی سے کہا۔ ہانیہ جواباً پھر سے انکار کرنے والی تھی جب کسی نے ان کے درمیان مداخلت۔ ویسے اتنے پیار سے اگر تم ہانیہ کے بھائی کو روکو تو شاید وہ رک جائے، حدید نے مسکراتے ہوئے ان کے قریب آ کر غیر سنجیدگی سے کہا۔ ماہم اور ہانیہ کی ہنسی بے اختیار تھی، جبکہ زارا اس کی بات سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ ویسے ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں، ماہم نے زارا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔
انداز اسے تنگ کرنے والا تھا۔ زارا نے اس کی بات سے گھورا تھا۔ ماہم اپنی بات کہتے ہوئے ہانیہ کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اب یہاں صرف زہرا اور حدید ہی رہ گئے تھے۔ یہ ہانیہ کے بھائی کو بڑا شوق ہے کہیں بھی رکنے کا۔ ماہم کے جانے کے بعد زارا نے ہفکی سے اپنے چہرے پر جھولتی لٹ کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے پوچھا۔ شرٹ پر جیکٹ پہنے جس سے اس کی شرٹ کے بازو پر لگا داغ چھپ چکا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہر جگہ تو نہیں، بس جہاں تم ہو وہیں رہنا چاہتا ہوں، حدید نے اپنے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ پورچ کی طرف حدید کی پوچھ تھی۔ اس کے آگے کھڑی زارا باہر کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ اس کے آگے چھپ سی گئی تھی۔ اگر میرے ساتھ رہ کر تم بھی میری طرح غائب دماغ، پاگل اور بے وقوف ہو گئے تو، زارا نے آبرو چکاتے ہوئے اسے کچھ جتانے والے انداز میں اسی کے کہے ہوئے الفاظ دہراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات اور انداز سے حدید نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ تمہارے ساتھ رہ کر پاگل ہی تو ہونا چاہتا ہوں، حدید نے بغور سے دیکھتے ہوئے محمول لہجے میں کہا۔ زارا جو کہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ایک پل کو اپنی نظریں اسے چرا گئی تھی، جو اس کی بات کا جواب دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی، اس کی انگلیوں کا لمس اپنے گال سے کان تک محسوس کرتے ہوئے وہیں ساکت ہو گئی۔ بالکل ہانیہ کی ڈول کی طرح کے بال ہیں تمہارے، بچپن میں ایسے بال ہانیہ کی ڈول کے ہوا کرتے تھے۔ حدید نے یہ بات غیر ارادی طور پر کہی تھی۔ اس کے چہرے کا طواف کرتی شہد رنگ لٹ کو کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے محبت سے کہا۔ ہانیہ کو بچپن میں ڈالز بہت پسند تھیں اور اس کی ساری ڈالز کے بال لمبے ہوا کرتے تھے۔ حدید کو زارا کے بال ہمیشہ سے ہی ہانیہ کی ڈالز کی طرح لگا کرتے تھے، جبکہ آج اس کے نرم و ملائم خوبصورت بالوں کو چھو کر اسے لگ رہا تھا کہ یہ ہانیہ کی ڈال سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کی بات سے زارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ایک بات اور، تم صرف میری ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے اپنے لیے مانگ لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جو مرضی کرنا پڑے۔ حدید کا انداز اسے باور کروانے والا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے پلٹا تھا جب اسے اپنے بازو پر زارا کی نازک انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ حدید نے بے یقینی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے پلٹ کر دیکھنے پر زارا نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ تھینکس، زارا نے اپنی نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا۔ اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے پر وہ حدید کی بے حد متشکر تھی، اور دوسرا اس نے غیر واضح طور پر اسے نماز نہ چھوڑنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اس کا اتنا کہہ دینا ہی کسی عہد سے کم نہ تھا۔ حدید جس کا پہلو میں موجود دل اس کی اتنی کرم نوازی پر شور کرنے لگا تھا، اس سے پہلے کچھ کہتا مصطفیٰ صاحب کے گاڑی کا ہارن بجانے پر واپس ہوش میں آیا تھا اور مائی پلیجر کہتا ہوا اس پر ایک الوداعی نظر ڈال کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زارا وہیں لاؤنج کے دروازے میں کھڑی سے وہاں سے جاتے دیکھتی رہی جب تک اس کی گاڑی گیٹ سے باہر نہیں نکل گئی۔ وہ ہنوز وہیں کھڑی رہی اور آنکھوں میں اداسی لیے اسے خود سے دور جاتے دیکھتی رہی۔ بس 2 مہینے اور انتظار کر لو، پھر اسی گاڑی میں تمہیں ان کے ساتھ ہی رخصت کریں گے، ماہم نے اس کی محبوب کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آتے ہوئے شرارت سے کہا۔ تم باز آ جاؤ ماہم، ارسل سے شکایت کروں گی میں تمہاری، زارا نے اس کی بات سے وارننگ دینے والی نظروں سے اسے کہا۔ یہ دھمکیاں کسی دے رہی ہو تم؟ میں نہیں ڈرتی تمہارے بھائی سے، ماہم نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ارسلان کو وہ خود باہر جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اس لیے ڈرنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اس بات کا فیصلہ تو اب ہو کر رہے گا، زارا نے اسے دیکھ کر چیلنج کرنے والے انداز میں کہا اور مائنی ہیزی سے مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ماہم کو اس کے انداز سے اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی سنائی دیں۔ اس نے اپنے لفظوں پر بے اختیار اپنی سرزنش کی۔ بھلا کیا ضرورت تھی اتنی بڑی بڑی چھوڑنے کی؟ جانے اب زارا کیا کرنے والی تھی؟ ماہم کو اپنی فکر ہوئی۔ برخوردار، اب کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی ساری رات بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ ابراہیم صاحب نے اپنی نظر کی اینک اتارتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے ہادی کو دیکھ کر ٹپٹنے والے انداز میں پوچھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یوں ہی ان کے سامنے بیٹھا بے تکی باتیں کر رہا تھا، کبھی کوئی ایک بات کر لیتا تو پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا۔ دراصل وہ جو کہنے آیا تھا وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ ڈیڈ، میں سوچ رہا تھا کہ اسٹڈی روم کا پینٹ چینج کروا لیں، اور اس کی سیٹنگ بھی کافی ٹائم ہو گیا چینج کیے، ہادی نے ایک نظر بھرپور اسٹڈی روم میں دیکھتے ہوئے خالصتاً مشورہ دینے والے انداز میں کہا، جبکہ اندر ہی اندر ابراہیم صاحب کے ڈپٹنے پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کی بات سے ابراہیم صاحب نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ان کے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ تم یہ کہنے آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے صبح ایک کیس کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے۔ اگر کوئی خاص بات نہیں ہے تو میں محترم ہادی صاحب سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے بڑی سخت نیند آ رہی ہے۔ ابراہیم صاحب نے پہلی بات اسے گھڑکتے ہوئے اور دوسری بات تنزن کہی۔
سوری ڈیڈ، کوئی ضروری بات نہیں ہے، آپ ریسٹ کریں۔ ہادی ان کے طنزیہ لب و لہجہ پر شرمندہ ہوا تھا اور فوراً ہی ان سے ایکسکیوز کرتا ہوا اسٹڈی روم سے باہر نکلا۔ اس کے جانے کے بعد ابراہیم صاحب اپنی فائل دراز میں رکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ایک کیس کو لے کر بے حد پریشان تھے اور دوسرا ہادی کی غیر سنجیدگی انہیں بالکل بھی نہیں بھاتی تھی۔ ہادی یہاں پر اپنی شادی کی بات کرنے آیا تھا، جبکہ ابراہیم صاحب کو کوئی کام میں مصروف دیکھ کر یا ان کی شخصیت کا روب تھا کہ اسے بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک بیٹھا وہ یوں ہی باتیں بگاڑتا رہا، مگر اب ان کے یوں اپنے آرام کا احساس دلانے پر وہ شرمندہ ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہادی کا چہرہ تقریباً مرجھایا ہوا تھا۔ وہ بے دلی سے عمل کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیڈ سے بات کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یا اللہ کچھ تو رحم کر مجھ غریب پر، اب کیا کروں؟ یا اللہ تو ہی کہیں سے کوئی فرشتہ بھیج دے اپنے اس معصوم سیدھے سادے ہینڈسم بندے کی مدد کو۔ ہادی نے سر جھٹکتے ہوئے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر بے بسی سے کہا۔ اس کا انداز بہت معصوم تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر یوں ہی ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جب اس نے موبائل پر میسج کی ٹون ہوئی۔ ہادی نے اکتا کر موبائل کی اسکرین کو ایک نظر دیکھا، جبکہ اسکرین پر حدید کا نام دیکھ کر اس کے دماغ نے 100 کی رفتار سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ ہادی کو اپنی مدد کے لیے فرشتہ مل چکا تھا۔ اس نے حدید کے میسج کے جواب میں اسے کال کی تھی، جو کہ دوسری طرف پہلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ اب ہادی کا فی الحال سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ حدید کو مدد کا کہہ کر اسے اپنا مسئلہ بتا رہا تھا، جس پر حدید نے اسے تنگ کرنے کے لیے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ کمرے میں کبھی ہادی کے تیز بولنے کی اور کبھی منت سماجت کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام۔ آپ کی یہ پینٹنگ مجھے بہت پسند آئی ہے، یہ تو میں ہی لے کر جاؤں گا اسلام آباد۔ احسن نے اس کے کمرے میں ایک پینٹنگ کو دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ پینٹنگ زارا نے خود بنائی تھی۔ زارا بیڈ پر بیٹھی اپنی جویلری باکس بکھیرے اپنی جویلری ترتیب سے سیٹ کر رہی تھی جب احسن کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ زارا نے گردن اٹھا کر اس پینٹنگ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرہ اوپر اٹھانے سے اس کے کان میں پہنے درمیانے سائز کے سنہری جھمکے اس کے گال سے مس ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے بدلے میں تمہیں بھی مجھے کچھ دینا ہوگا، فری میں یہ نہیں دوں گی میں، زارا نے اپنی لمبی پلکیں جھپکاتے ہوئے احسن کو دیکھ کر کہا۔ اس وقت گھر میں صرف دادی، احسن، زارا اور رابعہ بیگم ہی تھے۔ نورین بیگم عائشہ کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی، ماہم پیپر دینے گئی ہوئی تھی۔ عادل صاحب، حیدر صاحب اور رسلان آفس میں تھے۔ رابعہ بیگم سر درد کی وجہ سے صبح سے ہی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ نوری کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ زارا اپنے کمرے میں بیڈ پر اپنی جویلری بکھیرے بیٹھی تھی، جبکہ احسن اس کی بنائی گئی پینٹنگز کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ شور، آپ بتائیے کیا چاہیے آپ کو؟ کچھ کھانا ہے؟ پیزا، گول گپے، چاکلیٹ، آئس کریم یا کہیں باہر چلنا ہے؟ احسن نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے ایک ایک کر کے اس کی پسندیدہ چیزوں کے نام لیے اور پھر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زارا نے اس کی بات ختم ہونے پر اپنی سیاہ شفاف آنکھیں گول گھمائی تھیں۔ احسن نے اس کی اس ادا کو دلچسپی سے دیکھا۔ پھر بتائیں کیا چاہیے آپ کو؟ احسن نے مسکراتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ ایک سوال کا جواب۔ زارا نے اپنی ساری چیزیں ایک سائڈ پر کرتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ اس کی طرف مبذول کرتے ہوئے کہا۔ احسن نے اس کی بات سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ وہ سوال جاننے کا متمنی تھا۔ تم اور ہانی ایک دوسرے سے لڑے ہو نا؟ اور آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اتنے سیریس ہو گئے ہو؟ اس سے پہلے بھی تم لوگ لڑتے تھے، مگر اس طرح کل تم دونوں ایک دوسرے کو مکمل اگنور کر رہے تھے، جو کہ مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ زارا نے اس کے چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے اپنی ایک ایک بات کہی۔ احسن کے تاثرات ہنوز پرسکون تھے۔ جی ہوئی ہے لڑائی، کبھی نہ ختم ہونے والی لڑائی، احسن نے اس کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہوتے ہوئے اسپاٹ سے چہرے سے کہا۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ زارا نے اس کی بات سے اپنی آبرو جھکاتے ہوئے اسپاٹ سے چہرے سے پوچھا۔ احسن جھوٹ نہیں بولتا تھا، یہ بات زارا جانتی تھی، اس لیے وہ اس کے جواب پر مطمئن ہوتے ہوئے اس سے وجہ جاننا چاہتی تھی۔ اسے لگتا ہے کہ میری ایک کلاس فیلو فاروق کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، میں اسے جان بوجھ کر اگنور کرتا ہوں، اپنے فرسٹ آنے پر بہت ناز ہے مجھے۔ ہانیہ کے شکوے بتاتے ہوئے احسن کے چہرے پر ناگواری در آئی تھی۔ اس کی پہلی بات سے زارا نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ احسن کا اور افیئر؟ یہ بات ایک غلط فہمی کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تم نے اسے کلیئر نہیں کیا؟ زارا نے اس کی بات سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کسی کو بولنے کا موقع ہی کہاں دیتی ہے، اسے تو بس اپنی ہی پرواہ ہے، اس کے نزدیک ہر وہ چیز صحیح ہے جو وہ کرتی ہے، جبکہ احسن فیصل کو تو وہ اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی ہے۔ بس ساری دنیا کو ترک کر کے ایک اس کا ہو کر بیٹھ جاؤں تو وہ بہت خوش ہے۔
احسن نے سر جھٹکتے ہوئے اس حسینہ کو سوچ کر کہا جس سے علیحدہ ہونا احسن کو اپنے بس میں نہیں لگتا تھا۔ اتنا جانتے ہو تم اسے؟ زارا نے بیڈ سے اترتے ہوئے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ احسن اس کی بات سے نظریں چرا گیا۔ جس رشتے میں بدگمانیاں ہوں اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، احسن نے اس کی بات سے تلخی سے کہا۔ غلط، یہ بدگمانیاں بھی تو ہمارے ہی کسی عمل سے پیدا ہوتی ہیں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوں۔ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود سے بدگمان ہو کر دور نہیں جانے دیتے احسن۔ کبھی کبھی کچھ رشتوں کو بچانے کے لیے ہمیں آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے۔ زارا کا انداز سمجھانے والا تھا۔ ایک پل کو احسن اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بدگمانیاں دور کرنے سے ہی دور ہوتی ہیں احسن، اسے جتنی نظریں چراؤ گے یہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ زارا نے اپنی بات سے اس پر کچھ اثر ہوتا دیکھ مزید کہا۔ جب سامنے والا کچھ سننے کو تیار نہ ہو تو وہاں اپنا سر پیٹنا وقت کے ضیاع کے سوا کچھ نہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ میرے لیے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ میں وقت ضائع کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ احسن کا لہجہ مضبوط تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ اس پر ایک نظر ڈال کر خاموشی سے کمرے سے باہر چلے گیا، جبکہ زارا پیچھے بند دروازے کو تکتی رہ گئی۔ اسے یہ دونوں اس طرح بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ کل زارا کے ساتھ ساتھ یہ بات لاؤنج میں بیٹھے ہر فرد نے محسوس کی تھی۔ ان دونوں کا انداز ہی ایسا تھا جو کسی کو بھی حیرت میں مبتلا کر جاتا کہ یہ وہی ہانیہ اور احسن ہے جو ایک دوسرے سے بات کیے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتے تھے، اور اب ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چرا رہے تھے، اگنور کر رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد زارا کچھ اداسی سے بیڈ پر بکھری اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ بے سبب سی اداسیاں، بے سبب سی تنہائیاں، بے سبب سی اداسیاں، بے سبب سی تنہائیاں، دل تو نے خود کو کن بکھیروں میں ڈال رکھا ہے۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ پھپھو بتا رہی تھی کہ کل سے تمہیں بخار ہے۔ حمزہ کا انداز فکر مند تھا۔ کل سعدیہ سے اس کی بات ہوئی تھی جس سے اسے پتہ چلا کہ زینی کل سے اپنے کمرے میں بند ہے اور اسے بخار بھی ہے۔ حمزہ نے آج وقت ملتے ہی سب سے پہلے اسے کال کی تھی۔ وہ ابھی تک حیدرآباد میں تھا اور یہاں پر بے حد مصروف تھا۔ تمہیں کیا؟ تم کون سا پتہ لینے آ گئے؟ فون پر بھی کوئی کسی کا حال پوچھتا ہے۔ زینی کا لہجہ تیز نہیں تھا، بس شکوہ کرنا تھا۔ آواز زکام زدہ سی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کچھ دیر پہلے روئی ہو۔ کم آن زینی، تم کون سا کوئی عام لڑکی ہو جو اتنے سے بخار پر بستر سے لگ کر بیٹھ گئی ہو؟ جس زینی کو میں جانتا ہوں وہ تو بہت بہادر ہے۔ ہمت کریں ڈاکٹر زینب، حمزہ نے اپنے سامنے پڑے بھاپ اڑاتی چائے کو دیکھ کر کہا، جو کہ ایک لمحہ پہلے اس کے لیے نرس رکھ کر گئی تھی۔ حمزہ اس کے لہجے پر ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے وہ عام سے لہجے میں اسے یاد دلا رہا تھا کہ وہ زینب اقبال ہے، دوسروں کو رلانے والی، نہ کہ خود رونے والی۔ بہادر، ضروری ہے کہ ہر مریض مضبوط ہی ہو، بیماری سے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ کچھ بیماریاں تو حادثاتی طور پر ہم پر حاوی ہو جاتی ہے، ہمارے دل و ذہن کو جکڑ لیتی ہے، ہمارے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے۔ ہر دفعہ نہیں لڑا جاتا اپنی بیماری سے، کبھی کبھی انسان چاہے کمزور ہو یا طاقتور، نڈال ہو ہی جاتا ہے۔ زینی نے اس کی بات سے سر جھٹکا اور اپنے دل کی عجیب ہوئی کیفیت کو بیماری کا نام دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے جانے کیا کیا بولتی چلی گئی۔ اس مرض کا نام محبت تھا جسے زینی بے خبر تھی۔ اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ جب سے حمزہ کے پیرنٹس ان کی شادی کی ڈیٹ 6 مہینے بعد کی بجائے تیسرے مہینے کے دوسرے ہفتے کی فکس کر گئے تھے، جانے کیوں اس کا دل اب ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بڑھ آتا تھا۔ اس پر تضاد کے حمزہ بھی اب اسے پہلے کی طرح روزانہ فون نہیں کیا کرتا تھا، ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ وہ اس سے مختصر سی بات کر کے فون رکھ دیا کرتا تھا۔ زینی کو لگتا تھا کہ وہ بدل گیا ہے، وہ سب باتیں جو اس نے اس سے کہی تھیں وہ سب جھوٹی تھیں۔ دوسرا عمل کے سمجھانے کا کچھ اثر تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے اور حمزہ کے رشتے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور تھی۔ مجھے لگ رہا ہے بخار تمہارے دماغ کو چڑھ گیا ہے، اسی لیے تم اتنا عجیب بیہیو کر رہی ہو، حمزہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ جانے وہ کون سی بیماری کا ذکر کر رہی تھی؟ حمزہ کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ زینی ہی ہے۔ نہ کوئی لڑائی، نہ بدتمیزی، ہنوز اس کا لہجہ شکوہ کنا تھا۔ تم میرے ہمدرد نہیں ہو، اس کی بات سے زینی نے اپنی بائنی آنکھ سے نکلتے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا سب سے بڑا ہمدرد ہوں زینی، بس تم خود ہی کبھی اپنے دل میں چھپے خدشوں تک رسائی حاصل کرنے نہیں دیتی۔ حمزہ نے اس کی بات سے سنجیدگی سے کہا۔ تم بہت برے ہو حمزہ، بہت زیادہ۔ تم نے میری زندگی میں آ کر میرا سکون برباد کیا ہے۔ آئی ہیٹ یو، زینی نے اپنے دل کی اداسیوں سے تنگ آ کر روتے ہوئے کہا۔ اس کا دل اب حمزہ کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ اس سے پہل تو اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا اور نہ ہی اسے کسی کی طلب تھی، لیکن اب
سب کچھ بدل گیا تھا۔ زینب ایک بات بدل رہی تھی۔ اس کی بات سے حمزہ نے موبائل کان سے ہٹا کر ایک نظر موبائل کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زینی رو رہی ہے۔ اس لڑکی نے آج تک کبھی خود کو کسی کے سامنے کمزور ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بے حد بے یقین ہوا تھا۔ زینی یار کیا ہوا ہے؟ میں حیدرآباد سے سیدھا اسلام آباد آؤں گا تم سے ملنے۔ اب پلیز تم کھانا کھاؤ اور میڈیسن لو اور اپنا بہت سا خیال رکھو۔ ہم انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے، حمزہ نے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس کا لنچ ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ وہ اور اس کی ٹیم ایک ہفتے کے لیے حیدرآباد کی کچی آبادی میں موجود سرکاری ہسپتال میں مریضوں کا مفت علاج کرنے آئے تھے۔ یہاں بہت کام تھا۔ اسے اپنے لنچ ٹائم میں اسے فون کیا تھا۔ اس کے فون رکھنے پر زینی نے دبدبائی آنکھوں سے موبائل کی اسکرین کو دیکھا تھا اور اپنے چہرے پر دوسرا تکیہ رکھ کر رونے لگی۔ اس کے اس نرم لہجے میں جانے کیا تھا، زینب کا دل پھر سے بھر آیا۔ اسلام آباد کے خوبصورت شہر میں آج موسم بہت خوشنما تھا۔ سردیوں کی واپسی تھی جسے سڑکوں پر بے انتہا رش تھا۔ شاپنگ مالز، دکانیں، ریسٹورنٹس کچا کچ لوگوں سے بڑے پڑے تھے۔ وہ دونوں اس وقت ریسٹورنٹ کی تیسری منزل پر بیٹھے ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ یہ ایریا اوپن تھا جہاں آسمان کی سیاہی واضح نظر آتی تھی، جس پر نظر آتے جھلمل کرتے ستارے بہت دلکش لگتے تھے۔ ہوا ہنوز چل رہی تھی۔ اس منزل پر بھی لوگوں کا بے تحاشا رش تھا۔ سیڑھیوں کی ریلنگ سے ایک طرف موجود سنگر اپنے ہاتھ میں گٹار پکڑے وہاں موجود لوگوں کے فرمائشی گانے گنگنانے میں مصروف تھا۔ اس کی خوبصورت آواز نے اس ماحول کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ہادی نے اپنے سامنے بیٹھے حدید کو دیکھا جو کہ ڈنر کرنے کے بعد کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے اس کے علاوہ ہر کسی کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہادی نے اسے آج بغیر کہے اپنے پیسوں سے ڈنر کروایا تھا، جس پر حدید کو پہلے تو حیرانی ہوئی تھی، مگر یہاں آ کر اسے اس کا مقصد بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ وہ یہ سارے مکھن کس خوشی میں لگا رہا ہے، حدید بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ تو پھر تم نے کیا سوچا؟ تم بات کرو گے نا ڈیڈ سے؟ ہادی نے ہلکا سا گلا کھنگار کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہوئے پوچھا۔ کون سی بات؟ حدید نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری شادی کی۔ میرے گھر والے تو میرا نکاح کروا کر یہ بھول ہی گئے ہیں کہ اس کے بعد شادی بھی ہوتی ہے۔ ہادی نے اسے یاد دلانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی لاپرواہی پر ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں تمہیں خود یہ بات کرنی چاہیے انکل سے۔ بی اے مین ہادی، وہ تمہیں کھا نہیں جائیں گے۔ حدید نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر اسے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ اب ایک دلہا اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات کرتا اچھا لگے گا بھلا؟ یہ تو اس کے گھر والوں کو خود سوچنا چاہیے، یا پھر اس کے کسی عزیز دوست کو۔ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور کسی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، ہادی نے شکوہ کناں لہجے میں معصومیت سے منہ بسوڑ کر کہا، جبکہ عزیز دوست والی بات پر اس کا اشارہ اسی کی طرف ہی تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ ایک بار نہیں کئی بار بہانے سے ابراہیم صاحب سے بات کرنے کی کوشش کر چکا ہے، مگر اس کا حوصلہ ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی بات پر حدید نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اف، ذرا دلہا تو دیکھو، حدید نے اس کی بات سے چھیڑنے والے انداز میں حظ اٹھاتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ ہادی نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ جب میری شادی ہوگی تبھی تم بھی اپنی شادی کرواؤ گے۔ بے وفا انسان، جھوٹے وعدے کرتے ہوئے شرم تو نہیں آتی؟ اور کون سی عمر نکلی جا رہی ہے تمہاری؟ حدید نے اسے اس کا وعدہ یاد کرواتے ہوئے شرمندہ کرنا چاہا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے عجیب سے جواز پر اسے گھڑکتے ہوئے پوچھا۔ تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ کل ہی میری شادی کروا دیں، تیرے ولیمے والے دن کی تاریخ طے کر دیں، کم از کم دل کو تسلی تو ہوگی کہ تاریخ طے ہے، ہادی نے اپنی بات کی وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ واو، کتنے نیک خیالات ہیں تمہارے، اور میں خواہ ہی تمہاری نیت پر شک کر رہا تھا۔ حدید نے اس کی بات سے اپنی آنکھوں میں چمک لی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سے ہادی نے فرضی کالر جھٹکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انکل سے بات کروں گا، حدید نے اس کی اوور ایکٹنگ کو اگنور کرتے ہوئے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ یہ ہوئی نا بات؟ ہادی نے پرجوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے گلے لگایا تھا، جبکہ حدید اس کی پرجوشیوں پر مسکرا دیا۔ چلو اب کل کا ڈنر تم کرواؤ گے، زارا کے حصے کی ٹریٹ میں تم سے لوں گا۔ ہادی نے اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کل کا ڈنر پکا کیا۔ کون سا ڈنر، کون سا حصہ؟ شرافت سے یہ ڈنر کے سلسلے ختم کرو اور میری شادی کی شاپنگ میں میری ہیلپ کرواؤ، حدید نے اس کی بات سراسر اگنور کرتے ہوئے اپنی مدد کو کہا۔ تم مجھے موت کے کنویں پر لٹکنے کو کہہ دو، میں بغیر کسی مسئلے کے خوشی خوشی لٹک جاؤں گا، مگر تیرے جیسے بدذوق انسان کے ساتھ شاپنگ پر نہیں جاؤں گا۔
ہادی نے اپنی گزشتہ خواری یاد کرتے ہوئے اس معاملے میں صاف صاف ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا، کم آن ہادی، اس بار زیادہ تنگ نہیں کروں گا، پرومس۔ حدید نے اس کی بات سے مسکراتے ہوئے اس کے شانے پر ایک مکہ مارتے ہوئے منانے والے انداز میں کہا۔ ہادی اس کے ساتھ شاپنگ کرنے جانے پر جتنا دور بھاگتا تھا، حدید اسے اتنا ہی اپنے ساتھ کھینچتا تھا۔ وہ ہادی کے بغیر شاپنگ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کچھ عادتوں پر حدید بالکل بھی کمپرومائز نہیں کیا کرتا تھا، جیسے اسے ہادی کے ساتھ ہی شاپنگ کرنے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے وال ویلا کرنے کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر دفعہ اسے ہی اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ تمہارے سارے ڈراموں سے واقف ہوں میں، ہر دفعہ وعدہ کر کے تم نے مجھے خوار کروانا ہوتا ہے۔ ہادی نے اپنا شانہ مسلتے ہوئے اسے گھور کر کہا، میری زندگی کے ایک پہلو سے تم نہ واقف ہو ہادی، جسے جب تک میں نہ چاہوں تو تم جان نہیں سکتے۔ اس کے بعد سے حدید نے سنجیدگی سے کہا، اس کا انداز پرسرار سا تھا۔ ہادی کو تجسس ہوا، کیا کسی لڑکی کا چکر ہے؟ کہیں تم نے کوئی نئی گرل فرینڈ تو نہیں بنا لی جس کا مجھے نہیں پتا؟ ہادی نے ٹیبل پر تھوڑا آگے کو جھکتے ہوئے رازداری سے پوچھا۔ استغفر اللہ، میں صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اسے تم سمیت سبھی جانتے ہیں۔ حدید نے اس کی بات سے باقاعدہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی تھی، جیسے ہادی نے کوئی بہت ہی غیر مہذب بات کہہ دی ہو، اور پھر زہرا کا نام لیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ وہ اسے ہی چاہتا ہے، جسے سب کے سامنے اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول کیا تھا۔ گرگٹ، ہادی نے اس کے یوں بات بدلنے پر زیر لب جل کر اسے خطاب دیا۔ اس کی بڑبڑاہٹ سنتے ہوئے حدید کا قہقہ بے اختیار تھا۔ اس کے یوں ہنسنے پر نہ چاہتے ہوئے ہادی بھی ہنس دیا۔ بل پے کرتے ہوئے وہ دونوں وہاں سے اٹھے تھے اور اپنی باتوں میں مگن نیچے کی طرف بڑھے تھے۔ ارد گرد بیٹھے لوگوں نے ایک بھرپور نظر ان دو نوجوانوں پر ڈالی تھی، جو کہ ہر کسی سے بے نیاز کسی بات پر ہنستے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ میرے دل کی یہ دعا ہے، کبھی دور تو نہ جائے، تیرے بنا ہو نہ جینا وہ دن کبھی نہ آئے، تیرے سنگ جینا یہاں تیرے سنگ مر جانا، یاد کرے کہ دنیا تیرا میرا افسانہ، تیرے جیسا یار کہاں کہاں ایسا یارانہ۔ وہ وہاں موجود سنگر کسی کی فرمائش پر دوستی پر مبنی گانا گا رہا تھا۔ اس کی آواز سیڑھیاں اترتے ہادی اور حدید دونوں نے بخوبی سنی تھی اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے۔ دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے کی لمبی عمر کی دعا کی تھی، جس کے بعد وہ مسکراتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی دوستی یاد رکھنے جانے کے ہی قابل تھی۔ آج بھی ان کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ان کی دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہادی نے حدید کے گلے میں اپنا بازو حائل کیا ہوا تھا اور اسے زارا کو تنگ کرنے کی ترکیبیں بتاتے ہوئے ہنس رہا تھا، جبکہ حدید کبھی اس کے منصوبہ پر اس کے پیٹ میں ایک مکہ جڑ دیتا تو کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیتا۔ خوبصورتی سمیٹ کر سارے جہاں کی، خوبصورتی سمیٹ کر سارے جہاں کی، میں نے اپنے یار کی تصویر بنائی ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔